अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन। आयत नंबर 75 सूरह अल बकरा तक हम तफसीर कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने गाय के ज़रिए से इनकी जो मुशरिकाना आदात थी उनको छुड़वाना चाहा। उनके इस अक़ीदे को ठीक किया कि कैसे अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेंगे, और फिर कातिल को भी पकड़वा दिया। इसके बाद चाहिए था कि इनके दिल नरम होते और ये अल्लाह की तरफ रजू करते, लेकिन इनके दिल पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। और पत्थरों की मिसालें दे देकर इनको समझाया गया कि पत्थरों में से भी ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से फट पड़ते हैं, या अपनी तमाम तर सख्ती के बावजूद उनके अंदर से चश्मे निकल आते हैं। लेकिन ये बनी इसराइल जो हैं किसी भी सूरत अल्लाह की तरफ आने को तैयार नहीं हैं। आयत नंबर 75। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इनके जराइम का ज़िक्र किया जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को बताया जा रहा है कि अफ़ततमऊना, क्या फिर तुम उम्मीद रखते हो, आई युमिनू के ये ईमान लाएंगे, लकुम तुम्हारे लिए, यानी अहले किताब मोमिनों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। वक़द हालांकि तहकीक काना है फ़रीकुन एक ग्रुह मिनहुम इनमें से, यानी इन अहले किताब में से, यस्माऊना जो सुनता है कलाम अल्लाह अल्लाह के कलाम को, यानी ये अल्लाह की किताबें तौरात ज़बूर और इंजील पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। ख़ुसूसन यहाँ पर उलमाए बनी इसराइल की बात हो रही है। सुम्मा फिर युहर्रिफूना, वो तहरीफ़ कर डालते हैं, बदल डालते हैं, यानी लफ्ज़ी और मानवी तब्दीली करते हैं। यानी तौरात इंजील को बदल दिया। जैसे आज के दौर में मुसलमान कुरान को तो नहीं बदल सकते, लेकिन इसके मानी मन मानी तफसीरें और अपनी मर्ज़ी के मानी करते हैं। तो इन्होंने युहर्रिफूनहु बदल डाला अल्लाह के कलाम को, मिम्बादी बाद इसके माँ जो अक़लूहु समझ लिया उन्होंने, वहुम और वो यअलमून वो जानते हैं। तो ये कोई आम लोग नहीं थे, अपने दौर के मुसलमान थे, और पढ़ समझ कर इन्होंने कलाम को बदल डाला ताकि हमें अमल ना करना पड़े। इनके ग्रोह कलामुल्लाह को समझकर इसमें ऐसी तारीफ़ करते कि कोई असल बात को ना पहुंच सके। इन आयात में बनी इसराइल के पेशावर उलमा की फ़रेब काराना रविश की बात हो रही है। और किताब अल्लाह जो इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया होती है, इसकी तरफ रुजू करने के बजाय इन्होंने आबाई दीन, यानी आबा व अजदाद के दीन, बुज़ुर्गों के अक़वाल और विरसे में मिले हुए तोहिमात और बातिल नज़रियात और रस्म और रिवाज ही को दीन का नाम दिया हुआ था। अवाम जो हैं वो उलमाए मशाइख पर अंधा एतमाद करते थे और बुज़ुर्गों की ताज़ीम का नाम देते थे, और इनको तनकीद से बिल्कुल बाला तर करार दे दिया गया था। जबकि ये पेशा वर उलमा व मशाइख आखिरत से कतन गाफिल होकर इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए दीन को कमाई का ज़रिया बनाकर दुनियावी फ़ायदे समेटने में लगे हुए थे। इन पेशावर उलमा की मफाद परस्ताना रविश पर यहाँ बड़ा मौसर तबसरा किया गया है। कलाम अल्लाह को सुनकर तहरीफ़ और दानिस्ता, यानी जानबूझकर इसमें तब्दीली करके लोगों के सामने पेश करना गोया इनका ज़ौक़ बन गया था, ताकि इनके दुनियावी मफादात पर कोई ज़द ना पड़े। तो अपनी मर्ज़ी का दीन लोगों को पेश करना, लोगों को सिखाना, ताकि अपनी मर्ज़ी के फ़ायदे दीन के ज़रिए लोगों से हासिल कर सकें। आयत नंबर 76। फ़ाइज़ा, और जब लकू वो मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, यानी जब मोमिनों से मिलते हैं, क़ालू कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए। अगर आपको याद हो तो पीछे मुनाफिकीन की सफ़ात में हमने ये पढ़ा था कि मुनाफिकीन का भी यही तर्ज़ अमल था कि जब वो मोमिनों से मिलते थे तो कहते थे हम मोमिन हैं, और जब मुशरिकीन से जाके मिलते तो कहते थे कि हम तो मोमिनों के साथ मजाक कर रहे हैं। व इज़ा, और जब खला अलहदा होते हैं, बाज़ुहुम इनके बाज़ इला बाज़िन बाज़ की तरफ, यानी आपस में जब इकट्ठे होते हैं ये अहले किताब यहूद, क़ालू वो कहते हैं, अतुहद्दिसूनहु क्या तुम बताते हो इनको, यानी इन मुसलमानों को, बिमा साथ उसके जो फ़तह अल्लाहु खोला है अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, लियुहाजुकुम ताकि वो झगड़ा करें तुमसे, बिही साथ इसके, इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के यहाँ,
افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں پر جو پیچھے منافقین کی صفت بیان ہوئی تھی، یہاں پر ان اہل کتاب کے لیے وہی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں یہ بنی اسرائیل، یہ علماء یہود، تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو، یعنی ایسی بات نہ بتاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق کرتی ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود باتیں کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو دعوت حق کے معاملے میں بھی ان کا یہ رویہ منافقانہ اور فریب والا تھا۔ ایمان تو لاتے نہیں، البتہ نئے ایمان لانے والوں کو فریب دے کر ظاہر یہی کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، تاکہ ان کو یہ موقع حاصل رہے کہ ایمان والوں کو ورگلا کر اہل دین سے برگشتہ کریں اور اپنے ساتھ ملا لیں۔ ایمان والوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ وہ ان فریب کاروں سے توقع نہ رکھیں کہ یہ ان کی طرح ایمان لے آئیں گے۔ ایک طرف تو یہ ایمان والوں کو دھوکہ دے کر ان سے ملتے رہتے ہیں، تو دوسری طرف اپنے ہم مسلکوں کو پٹی پڑھاتے ہیں کہ اپنی خصوصی مذہبی رازوں کو مسلمانوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے یہاں تمہاری ان باتوں کو تمہارے خلاف دلیل کے طور پہ پیش کریں اور تم پر حجت بن جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ کل کو اللہ کے سامنے پیشی ہے اور وہاں پہ ساری باتیں کھلنے والی ہیں، تو اس لیے یہ بات کہہ رہے تھے اپنے ہم مسلکوں یا اپنے دوستوں کو۔ آیت نمبر 77، اولا، کیا بلا نہیں، یعلمو وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمو وہ جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو کچھ بھی انسان چھپاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو ایمان یعنی جو وہ چھپاتے تھے، ان کی چھپاتے کیا تھے وہ، کہ ایمان کی دل میں اور تعویل کرتے تھے اور حقیقت میں کوئی اور تعویل تھی۔ اور دوسرا کیا چھپاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی چھپاتے تھے، حق جانتے تھے لیکن جان بوجھ کے چھپاتے تھے۔ جب اہل عرب ان سے آ کے پوچھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے، کیا یہ وہی نبی ہیں؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری نبی ہونے کی گواہی نہیں دیا کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی عام عوام کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا والوں کے نزدیک تو ویسے جس کے پاس دنیا کا علم نہ ہو اسے امی اور ان پڑھ کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین یعنی کتاب اللہ کا علم جس کے پاس نہ ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ان کے عوام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے علماء یہود جو تھے وہ تو تورات یا انجیل کو عام عوام کو تو نہیں پڑھنے دیتے تھے، ان کے تو وہ تو عام عوام کے دسترس میں نہیں تھی۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ تو صرف پاک لوگ اور عالم لوگ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، عام بندہ تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ بات مشہور کی ہوئی تھی علماء نے کہ قرآن تو صرف عالم ہی پڑھ سکتے ہیں اور عام عوام تو کا کیا کام کہ وہ قرآن کو پڑھیں۔ یہ بات ہمارے ہاں بھی مشہور تھی، شکر ہے اللہ کا کہ اب اس عقیدے سے لوگ نکل آئے ہیں اور قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے لگے۔ تو بہرحال عام عوام کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی جو کتاب نہیں پڑھتے تھے اور انہیں نہیں پتا تھا کہ کتاب کے اندر کیا ہے۔ تو لا یعلمون الکتابہ، نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا امانیہ سوائے ان کی خواہشات کے، و ان اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون گمان کرتے ہیں، یعنی جو جھوٹے کہانیاں خود انہوں نے خود سے گھڑ رکھے تھے، یعنی ان علماء نے اپنے دین کے بارے میں عوام کو وہی بتاتے تھے۔ اور کیا کیا سٹوریاں تھی کہ ہم یہود ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل تو سیدھے جنت میں جائیں گے، ان کو کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق وہ جھوٹے نجات کے قصے تھے جو ان کے علماء نے ان کو سنا رکھے تھے، خود سے گھڑ رکھے تھے، مشہور کر رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کی اپنی خوش فہمیاں ہیں، یظنون یہ سب ان کی اپنی خوش فہمیاں ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت میں تو جنت میں وہی جائے گا جو دین پر عمل کرے گا۔ تو ان میں کتاب کا علم نہ رکھنے والے ان کے ان پڑھ مقلدین کا حال یہ تھا، یعنی جو آنکھیں بند کر کے علماء کی باتیں مان رہے تھے، وہ ان پیشہ وروں کے ہاتھوں بالکل ہی بے بس تھے۔ ان کو جس طرف ہانک دیا جاتا تھا آنکھیں بند کر کے چل پڑتے تھے، جیسا کہ آج کے کلمہ گو لوگوں کی اکثریت کا حال ہے۔ انہیں ان کے رہنما یہ بتاتے ہیں کہ قرآن تو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں،
تم نے اگر خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی کیا جا رہا ہے نا ہمارے ہاں۔ اس لیے جو ہم بتائیں آنکھیں بند کر کے اسے مانو۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو خود سے قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنے اپنے علماء کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو یہ بات بتائی تھی کہ تم اہل کتاب جو ہے وہ شرک کرتے ہو، اپنے علماء کو تم نے رب بنا رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کیسے، ہم کیسے علماء کو رب بنایا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو تمہارے علماء کہتے ہیں بس اس کو مان لیتے ہو، اور جس چیز سے روکتے ہیں اس کو رک جاتے ہو، خود تم کوئی تحقیق نہیں کرتے، کوئی پڑھتے نہیں ہو کہ کلام اللہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہمارے علماء بتا رہے ہیں، بڑے بزرگ بتا رہے ہیں، پیر بتا رہے ہیں، بس اس بات کو مانا جا رہا ہے اور خود سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ سوچیں کہ اب آیت نمبر 79 تک ہم پہنچ چکے ہیں، تو اور زیادہ تر ذکر یہاں پر بنی اسرائیل کا ہے۔ کیوں ہمیں اتنا زیادہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان بالکل وہی حرکتیں کر رہا ہے جو بنی اسرائیل کر رہا ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں اس لیے پڑھائی جا رہی ہیں کہ ہم بنی اسرائیل والی حرکتیں نہ کریں، بلکہ خود قرآن کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو بہرحال ان کے علماء بھی کیا کرتے تھے، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ختم شریف کر لو، زعفرانی نقش اور کالے بکرے سے آفتیں ٹالو، یہی صدقہ ہوتا ہے کہ جی کالا بکرا یا کالی مرغی دی جائے، یا کسی پیر کامل کے مرید ہو جاؤ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ان کی ساری کی ساری دینداری کا دار و مدار انہی توہمات اور رسومات پر تھا، اس طرح ان کو انتہائی سستا نجات کا راستہ دکھا دیا گیا تھا، یعنی عوام کو، جہاں نہ تو حق و باطل کی تحقیق کی ضرورت ہے، نہ عقائد کی اصلاح کا مسئلہ ہے، نہ ہی سنت اور بدعت کا کوئی فرق لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ بس لگا بندہ فرقہ وارانہ آبائی دین جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ اس طرح کرو، ختم کر لیا کرو، عید میلاد النبی بنا لیا کرو، ختم کر لو اپنے گھروں کے اندر، اور کوئی دیگ بانٹ لو، یا کسی بزرگ کا تم پلہ پکڑ لو، تو بس یہی اصل دین ہے۔ اس کے بدلے میں عوام نے ان علماء کرام کو بغیر کسی کسب و معاش مشقت کے دنیا کی ساری آسائشیں فراہم کر دی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے علماء کو؟ کہ لوگ جو ہے وہ ہر طرح کی ان کو مالی فیور دیتے ہیں، تازے کھانے بنے ہوئے آ رہے ہیں، طرح طرح کی ڈشز آ رہی ہیں، ان کے نام پیسے اور پلاٹ اور طرح طرح کی آسائشیں۔ لوگ جو ہیں وہ اندھے مقلد ہوتے ہیں، انہیں تو سمجھ نہیں آتی وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، تو اپنے علماء کو وہ اس طرح سے مالی آسودگیاں عطا کرتے ہیں، اور اس طرح دین جو ہے وہ بڑے مزے سے ان کے لیے کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ بغیر کسی محنت جد و جہد کے علماء نے دین کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ تو ظاہر ہے جب دین کے اندر پیسے کو ملوث کر دیا جائے گا تو دین دین نہیں رہے گا بلکہ کمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں سے دور رکھے، اور دین کو ہم خالصتاً اللہ کے لیے سیکھیں، اور خالصتاً اللہ کے لیے اس پر عمل کریں، اور خالص ہو کر اس کو اللہ کے لیے پھیلائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔